आप सब जानते हैं 16 अगस्त को जो बड़ा सानहा हुआ मसीहों के साथ, जड़ामाले का वाक़या पूरी दुनिया में लोगों ने सुना है और अपने अपने ख्याल पेश करते हैं। हर कोई जितना समझता है उस तरह का ख्याल पेश करता है इसके हवाले से। और आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम से खुदा इसके हवाले से हमें क्या सिखाना चाहता है। गो हमें इन चीज़ों की परेशानी भी हुई। बहुत सारे चर्च एक ही दिन में जलाए गए और बहुत सारे घर जलाए गए और मसीहों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और हम ये भी जानते हैं कि ये सिलसिला अभी भी जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद फैसलाबाद में, जड़ामाले के गिरदोनवा में कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें ये सिलसिला चलता रहा, इज़हार सानी होती रही। और फैसलाबाद का एक नौजवान शख्स एहसान मसीह शहीद भी हुआ है। शायद आपने इसके बारे में भी सुना हो। फिर उसके बाद कसूर में लोगों के घर जलाए जाने लगे, लेकिन कंट्रोल हो गया, बच गए। फिर रावलपिंडी में खुदा ने लोगों को महफूज किया, यहाँ पर भी अटैक हुआ था बर्फखाना में। इस तरह से ये सिलसिला चलता है और ये रुका नहीं है। आज भी मसीहों को अज़ियत दी जा रही है। और मैंने कॉल करके पूछा जड़ामाले के कुछ लोगों से कि क्या हालात हैं, तो उन्होंने बताया कि लोग आते हैं, खबरगिरी भी करते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं। कुछ लोग उनको फंड भी दे रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी पहुंच रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सिलसिला चल रहा है, पानी का सिलसिला भी चल रहा है। बच्चे बाहर निकलते हैं, उनको खौफ व हिरासत में डाला जाता है, उनको परेशान किया जाता है। बाजार में जाते हैं तो उनसे बातें की जाती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूलों में भी बच्चों को तंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है इज़हार सानी के बारे में। क्योंकि ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। रसूलों के दौर में, यीशु मसीह के दौर में इज़हार सानियां होती रहीं और मसीहों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन एक बात मैं यहां पर आपसे करना चाहता हूं, बात यह करना चाहता हूं कि इज़हार सानियों ने कभी भी इन मुश्किलातों में कभी भी मसीहत को कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत किया है। आमीन। और इसके हवाले से भी बात कर सकता हूं कि साना जड़ामाला ने भी मसीहों को मजबूत किया है, कमजोर नहीं किया। जब हम कलाम की कदर करते हैं, कलाम की बात पर अमल करते हैं, तो फिर एक और बात भी बहुत जरूरी है जो करना चाहता हूं। अगर आप कलाम की कदर करते हैं, कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो फिर खुदा आपके लिए नया काम करना चाहता है। खुदा आपके लिए मौजज़ा करना चाहता है। जैसे पहले हम बाइबल में पढ़ते हैं, बनी इसराइल के साथ खुदा मौजज़ात करता था। जब उनको तंग किया जाता था मिस्र में, तो खुदा
मोज़ात साथ साथ करता जाता था। आज भी खुदा पाकिस्तानी मसीहियों के लिए अजीब काम करने वाला है, अगर हम उसकी ताबेदारी करें तो, अगर हम उसके कलाम को फॉलो करें तो। यीशु मसीह ने कहा, जब शागिर्दों ने पूछा कि खुदावंद ये बातें कब होंगी जो तू हमें बता रहा है, मुश्किलात का दौर ये कब होगा, और तेरी आमद और उसकी निशानी क्या है? तो बाइबल में मिलता है यीशु मसीह ने सिखाया। जब सिखाया तो सबसे पहले जो उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। गुमराही की रूह, इसका आना जरूरी है। और बाइबल में लिखा है वो तेरे ठोकर खाएंगे। ठोकर खाने का मतलब बहुत सारे लोग मसीहत से हट भी सकते हैं इज़हार सानियों की वजह से। और एक और बात भी जरूरी है, अगर बहुत सारे लोग मसीहत से हट सकते हैं तो बहुत सारे नए लोग भी मसीह में आ सकते हैं, और आएंगे, बहुत सारे आएंगे, क्योंकि लोगों पर कलाम के मुकाशफात खुल रहे हैं। लोगों पर इन बातों के जरिया से कलाम के दरवाजे खुल रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा, लूका की इंजील के 21वें बाब में 10वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। यीशु मसीह ने उनसे कहा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जब काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों से खारिज करेंगे और अदालतों के हवाला करेंगे और कैद खानों में डालेंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे। यहां तक तो आपने सुना, ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये सारी बातें बाइबल में पहले से लिखी हैं और यीशु मसीह ने इनका पहले से जिक्र किया है। अगली आयत पढ़ने लगा हूं, ये तुम्हारे लिए गवाही देने का मौका होगा। आमीन। ये वाकयात, ये इज़हार सानियां, ये मुश्किल, ये तकलीफें बाइबल में लिखा है, ये सारी होना लाजमी है। अगर हम 9वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, और लड़ाइयां, और जब तुम लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनोगे तो घबरा ना जाना। जब तुम लड़ाइयों और फसादों की अफवाह सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा ना होगा। इन सब चीजों का पहले वाक़या होना जरूर है, यीशु मसीह की आमद से पहले पहले। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे लिए ये गवाही देने का मौका होगा। तुम्हारे लिए ये गवाही देने का मौका होगा। ये
آپ نے لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں 13ویں آیت میں پڑھا ہے، میرے ساتھ پڑھیے۔ اور یہ تمہارے لیے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا، اور یہ تمہارے لیے تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا، تمہارے لیے موقع ہوگا۔ کس کی چیز کا موقع ہے؟ گواہی دینے کا۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ ہمارے لیے گواہی کا موقع پیدا کر رہا ہے، تمہارے لیے گواہی دینے کا موقع ہے۔ اور مرکز اور متی میں بھی لکھا ہے ان کے لیے یہ گواہی ہوگی، اور تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اب گواہی دے سکتے ہو۔ یہ چیزیں آپ کے لیے موقع پیدا کرتی ہیں گواہی دینے کا۔ پالوس رسول اس کے بارے میں کہتا ہے، جب اس کو مشکل آئی، جب اس کو پریشانی ہوئی، جب اعذار ثانی ہوئی، اس کو پکڑا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو گھسیٹا گیا اور قید خانہ میں ڈالا گیا، کلیسیا پریشان ہوئی، کلیسیا مایوس ہوئی ان باتوں سے، تو پالوس رسول فلپیوں کو خط لکھتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ نقصان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے فائدہ کی بات ہے۔ اگر آپ فلپیوں کے خط میں پہلے باب میں، پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا پہلا باب 12ویں آیت سے پڑھیے۔ ہاں، اور اے بھائیو، میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا۔ آمین۔ بھائیوں کو کہہ رہے، اے بھائیوں، جو مجھ پر گزرا ہے یہ سارا کا سارا جو گزرا ہے، جو تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، جو مشکل اٹھا رہی ہے، بھائیوں سنو، جو مجھ پر گزرا ہے وہ خوشخبری کی ترقی باعث ہوا ہے۔ فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے؟ خوشخبری کی ترقی ہوئی ہے، ترقی رکی نہیں ہے۔ سنیے غور سے، اعذار ثانیوں سے ترقی رکتی نہیں ہے، خوشخبری بڑھتی ہے۔ بہت سارے لوگ، اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں نیٹ پہ، بہت سارے غیر قوم کے لوگ مسیح کی گواہی دینا شروع ہو گئے ہیں اور مسیح کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے بھائیوں گھبرانے والی بات نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، اور خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا ہے۔ رکا نہیں، کام بڑھا ہے، آگے بڑھا ہے، ترقی ہی کا باعث ہوا ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھیے۔ یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن، یہاں تک بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ یہاں تک بڑا ہے، کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں، اور جتنے باقی لوگ ہیں، سیولین ہیں یا آرمی کے لوگ ہیں، باقی سارے لوگ، باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا باقی سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ کہنا مشہوری ہوئی ہے، ادھر نقصان نہیں ہویا، خوشخبری چ ترقی ہوئی ہے۔ سب پلٹن والوں کو اور باقی سب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ میں مسیح کی خاطر قید ہوا ہوں، اور دوسرے ترجمہ میں لکھا ہے مسیح میں قید ہوا ہوں۔ مسیح کی خاطر، مسیح کے واسطے، یا مسیح میں قید ہوا ہوں۔ وہ مسیح کے لیے کہتا مشہور ہو گیا۔ پہلے کس بات پہ مشہور تھا؟ کہ وہ مسیحوں کو مارتا ہے۔ پہلی اس بات سے مشہور تھا کہ وہ مسیحوں کو گھسیٹتا ہے۔
اب وہ مشہور ہو گیا کہ وہ مسیح کے لیے وہ قید ہوا ہے. پھر آگے 14ویں آیت بھی پڑھیے. اور جو خداوند میں بھائی ہیں جو خداوند میں میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہوئے ہیں، کمزور نہیں ہوئے، دلیر ہوئے ہیں. بے خوف خدا کا کلام سنانے کی جرت کرتے ہیں. اب وہ بے خوف خدا کا کلام سنانے کی جرت کرتے ہیں. اس سے جرت پیدا ہوئی ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے، عام ان پڑھ لوگوں کو اور ان پڑھ عورتوں کو میں نے سنا ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور مسیح کی خاطر مشکل میں ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے جو پہلے شاید اتنے دلیر نہیں تھے، اب وہ بہت دلیر ہو گئے ہیں. پالوس کہتا ہے میں دلیری ملی ہے، اور میرے قید ہونے سے بہت سارے لوگوں کو دلیری مل گئی ہے کہ مسیح کی خاطر ایک بھائی جو مسیحیوں کو گھسیٹتا ہوتا تھا وہ مسیح کی خاطر قید ہوا ہے، اور پھر ان کو کلام سنانے کی دلیری مل گئی ہے. کلام سنانے کے لیے وہ دلیر ہو چکے ہیں. اس سے فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. یسوع مسیح نے کہا ہے جب یہ ساری باتیں ہوں تو یہ تمہارے لیے گواہی دینے کا موقع ہوگا. اب یہ جانیے مشکلات ہمارے لیے خاص مواقع لاتا ہے کہ ہم گواہی دے سکیں. یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے گواہی دینے کے لیے. یہ خاص ٹائم ہے ہمارے پاس. ہم مسیح کے گواہ ہیں. اور ایک میں آپ کو کہوں، موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ کے پاس گواہی دینے کا موقع ہے، موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر کہیں پر آپ کو موقع ملے گواہی دینے کا، ضرور گواہی دیں. اور یہ گواہی جس کا ذکر ہے یہ آپ زبان کے بغیر بھی دے سکتے ہیں، اپنے کاموں کے ذریعہ سے. اپنے کاموں کے ذریعہ سے اگر آپ کے کام اظہار ثانی میں، مشکلات حالات میں آپ کے کام بائبل کے مطابق ہیں، آپ بول کر گواہی نہیں دے رہے لیکن کام آپ کے بائبل کے مطابق ہیں، یہ بہت بڑی گواہی ہے آپ کے پاس. ایک چھوٹی لڑکی کے بارے میں کلام میں لکھا ہے جب وہ اسیر ہو کر آتی ہے اور ایک بڑا فوجی افسر ہے، اس کے گھر میں وہ ملازمہ ہوتی ہے اسیری کی حالت میں، اور وہ وہاں پر اس کی بیوی کی خدمت کرتی ہے. اب جب خدمت کرتی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو آقا ہے جس کے گھر میں وہ خدمت کرتی ہے اس کو کوڑ ہے. یہ کہانی آپ نے سنی ہے، نمان کوڑی، اس کو کوڑ ہے. ایک بڑی ضروری بات آپ نے غور سے سننا ہے یہاں پہ. اس کو کوڑ تھا اور وہ بچی جو ہے وہ اسرائیل سے اسیر ہو کر وہاں پر آئی تھی. جب کوئی کسی کے گھر میں قید ہو کر آتا ہے تو اس کو غصہ نہیں ہوتا؟ غصہ ہوتا ہے. نیچر تو یہ بتاتی ہے کہ اس کے لیے وہ اچھی دعا نہیں کرتا، بری دعا کرتا ہے نا. کہ ان کے گھر میں وہ اسیر ہے، پھر اس سے غلامی بھی لے رہے ہیں، کام بھی لے رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کا سلوک کر رہے ہوں گے. لیکن تو بھی اس نے گواہی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اس نے شاید وہ آقا سے تو بات نہ کر سکی، اس کی بیوی کے ساتھ بات کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کاش کہ میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا تو یہ کوڑ سے شفا پا جاتا. آمین. اس کے پاس گواہی دینے کا موقع تھا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے ہمیں اسیر کیا ہے،
डरन दो वो इन्होंने, ये नहीं सोचा। कोड पढ़ता है, पढ़ा रहने दो, ये नहीं सोचा। बल्कि उसके लिए उसने चुपके से उसकी बीवी को कहा कि एक मौका है, चांस है, ये बच सकते हैं, काश के ये हमारे इस्राएल के नबी के पास हो। अब वो इस्राएल के नबी की गवाही वहां पर दे रही है, इस्राएल के खुदा के मोज़ात की गवाही वहां पर दे रही है। और आगे सारी कहानी से अब वाकिफ है, वो जाता है, शिफा पाता है, ये उसकी गवाही के वसीला से हुआ। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मुश्किल में होते हो तो तुम्हारे पास गवाही देने का मौका है। अब ये ज़ासनियां जो लोग कर रहे हैं, ये उनका मसला है, लेकिन हमारे लिए गवाही देने का मौका है, हम उसके गवाह हैं। एक और स्टोरी मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो 3 शख्स हैं, सदरक, मीशक, अबदन्नजू। असीर थे ये भी, इनको भी असीर करके लाया गया था। अब जेलस करने लगे इनकी तरक्की से, और बादशाह ने एक मूर्ति बनाई और आर्डर हुआ कि सारे लोग जब 7 बजे म्यूजिक बजे तो सारे लोग इस मूर्ति को सजदा करेंगे। अब ये थी तो अज़ियत, अगर कोई ना सजदा करे तो फिर उसके साथ क्या होगा? आग की भट्टी में डाले जाएंगे। ये बड़ी सजा थी, जीते जी किसी को आग में फेंक देना, ये बहुत बड़ी सजा है। उनके लिए बड़ी सजा मुकर्रर कर दी गई। अब खतरनाक हालात थे, बादशाह और सारे लोगों ने एकत्र कर लिया था। सब लोग म्यूजिक लेकर आए और कहा गया कि इसे खामखा हर कोई सजदा करेगा, वरना आग की भट्टी में डाला जाएगा। उनके पास ये गवाही देने का मौका था। मुश्किल थी, या तो वो छोड़ते, सजदा करते, फिर तो वो खुदा से दूर चले जाते, लेकिन उन्होंने अपने खुदा की गवाही देने के मौका को जाया नहीं किया। उनके पास गवाही देने का मौका था। वो क्या करते हैं? सब लोग जब जमीन पर गिर जाते हैं सजदे के लिए, लेकिन वो 3 शख्स खड़े रहते हैं। और बादशाह ने बुलाया कि तुम क्यों नहीं झुके? उन्होंने कहा, बादशाह, हम अपने खुदा के सिवा और किसी के सामने नहीं झुक सकते, यह गवाही है, नहीं झुकेंगे। एक तरफ खुदा का इनकार और दूसरी तरफ मौत। अब किसको वो करेंगे? इनकार करेंगे तो मौत सामने आ रही है। दूसरा हिस्सा है, अगर वो खुदा के सामने आए हैं, खुदा को सजदा किया है, खुदावंद के नाम को जलाल दिया है, क्योंकि वो हमेशा खुदा के नाम को जलाल देते थे, वो बुतों को नहीं दे सकते थे। उनके पास अब ये ऐसा मौका था कि यहां पर उन्हें खुदा की गवाही देनी है। और उन्होंने कहा, हम बादशाह तेरी मूर्ति को सजदा नहीं कर सकते। फिर बादशाह ने कहा कि मेरे हाथ से फिर तुम्हें कौन छुड़ा सकेगा? उन्होंने कहा, हम यकीन करते हैं, जिस खुदा पर हम तवक्कल करते हैं, वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। आमीन। मौत को गले लगा लिया, पसंद कर लिया, बुत को सजदा नहीं किया। अब खुदा जिस पर वो तवक्कल करते थे वो उनके साथ था। और हर कोई जो एजार सानी के मौका पर खुदा को अपने साथ रखता है, उसका तवक्कल करता है, उस पर यकीन करता है, तो खुदा उनके साथ है।
آپ کو امید ہے کہ مشکل حالات میں خدا ہمیں بچائے گا؟ آپ کو امید ہے؟ یہ کمزور لفظ ہے. ہمیں خدا پر امید ہے کہ وہ بچائے گا. یہ کمزور لفظ ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ بچائے گا. امید سے بڑھ کر ہمیں پکا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. آگ میں ڈالے گئے، باندھا گیا، پہلوانوں کو کہا کہ ان کو پھینک دو. بائبل میں لکھا ہے پہلوان جل گئے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. رسیاں ان کی جل گئیں، کپڑے نہیں جلے، کھل گئے، پھر رہے ہیں آگ کے اندر. اور بادشاہ بیٹھا دیکھ رہے. بائبل لکھا ہے وہ رسیمہ ہوا اور حیران ہو کر ایک دم سے اٹھا. وہ کہتا ہے وہ کیا ہم نے جو ڈالے تھے وہ 3 لوگ نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل 3 لوگ تھے. تو اس نے کہا پھر چوتھا کون ہے؟ یہ تو اللہ زادہ کی سی صورت رکھتا ہے. آمین. اعزار ثانیہ ہمیں خدا کے گواہ بناتی ہیں. یہ گواہی دینے کا موقع ہوتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جب قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے، بنچال آئیں گے، قید خانہ میں ڈالا جائے گا، عبادت خانوں سے خارج کر دیا جائے گا، آپ کے گھر جلائے جائیں گے، آپ کے چرچ جلائے جائیں گے، آپ کی کراس توڑی جائے گی، تو یہ آپ کے لیے گواہی دینے کا موقع ہوگا. آمین. پھر ایک اور گواہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی بات اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب ان کو آگ کی بھٹی سے نکالا گیا تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا جو کوئی ان کے خلاف، ان کے خدا کے خلاف نامناسب بات کرے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کے گھروں کو برباد کر دیا جائے. یہ آپ دانیل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ لیں. بڑی بابرکت بات ہے جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. دانیل کی کتاب کے 3 باب میں 28ویں آیت سے پڑھیے. کہا کہ صدرک اور مسک اور عبدالجو کا خدا مبارک ہو. ہاں، بادشاہ نے، نبوکدنضر نے پکار کر یہ کہا صدرک میسک عبدالنجو کا خدا مبارک ہو. کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے جس نے اس کے لیے سزا مقرر کی تھی. اب یہ کہہ رہا ہے گواہی، یہ گواہی کا موقع ہے، گواہی قائم ہے. اور گواہی کے ذریعے سے یہ ہوا کہ اس کے بادشاہ کا دل ٹوٹا اور بادشاہ نے کہا ہاں ان کا خدا مبارک ہو. آگے جس نے اپنا فرشتہ بھیجا اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جن لوگوں نے اپنے خدا پر توکل کیا، گواہی خراب نہیں کی، انہوں نے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا، اپنے بدنوں کو نثار کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی دوسرے کی عبادت اور بندگی خدا کے سوا نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا اس لیے میں یہ فرمان اب جاری کرتا ہوں جو کوئی ان کے خدا کے خلاف، کسی قوم کا بھی ہو، کسی مذہب کا بھی ہو، اگر کوئی ان کے خدا کے خلاف نامناسب بات کرے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر زبلہ بنائے جائیں گے. کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے، وہ صرف ان کا ہی خدا ہے. یہ گواہی ہے. گواہی دینے سے یہ ملتا ہے، رزلٹ یہ ملتا ہے کہ گواہی کے بعد لوگ خدا کی پہچان کرتے ہیں.
یہ بادشاہ جو مورتی کو سجدہ کرنے کا کہہ رہا تھا، یہی بادشاہ خدا کی پہچان کرتا ہے۔ جب آپ اظہار ثانی میں اس کے گواہ بنتے ہیں تو پھر لوگوں پر بھید کھلتے ہیں، بند دماغ کھل جاتے ہیں، بند ذہن کھل جاتے ہیں، اور وہی جو جلانے والے، وہی جو بائبل کو جلانے والے ہیں، ان کے خدا ذہن کھولے گا۔ سنیے، لوگوں کو دکھ تو ہوتا ہے جب ان کے سامنے بائبلیں جلتی ہیں، ہوتا ہے نا، لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، جن لوگوں نے کلام جلایا اس سے پہلے، ان کے اندر روح القدس کی آگ لگ جاتی ہے۔ آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، سادھو سندر سنگھ سوامی، اس نے بائبل کو جلایا تھا، خدا نے اس کو مارا، خدا نے اس کو سزا دی ہے بائبل جلانے کی، بلکہ خدا نے اسے بہت زیادہ پیار کیا ہے اور پھر اسے اپنا خادم بنا لیا ہے۔ اس سے نہ پریشان ہو، بائبلیں جل جائے جتنی مرضی، لیکن روح القدس کی آگ لگنی چاہیے ان کو، ان کی زندگیوں میں، تاکہ وہ سمجھیں، خدا کو سمجھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمیں اس کے گواہ بناتی ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ بائبل لکھا ہے تمہارے لیے یہ گواہی دینے کا موقع ہوگا، گواہی دینے کا ٹائم۔ پھر دانیل کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ دانیل کے بارے میں اسے بند کیا گیا کہ وہ اپنے خدا سے دعا نہیں کر سکتا، دعا کرنے پر پابندی، دعا نہیں کر سکتا۔ آپ پر تو کسی نے دعا کرنے کی پابندی نہیں لگائی، آپ کے تو عبادت کو کسی نے روکا بھی نہیں ہے، لیکن ان پر پابندی تھی کہ وہ دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن دانیل نے جب سنا کہ دستخط ہو چکے ہیں، اسی وقت اس نے دعا کرنا شروع کر دیا۔ اپنے معمول کے مطابق وہ دن میں 3 بار دعا کرتا تھا، اس نے تھوڑا بہت بھی کم نہیں کیا، چلو 2 بار کر لیتے ہیں، چلو چھپ کے کر لیتے ہیں۔ اپنی کوٹری کا دروازہ یروشلم کی طرف کھولا اور دعا کرنا شروع ہو گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، شاید ہوئی دعا کرتا ہے، دانیل کو دعا کرتے دیکھا گیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بچانے کی کوشش کی، اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا دانیل نے کہا نہیں، دانیل ایسا نہیں کر سکتا، وہ اپنے خدا کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے کہا کیونکہ لکھا ہے، قانون ہے، تمہیں شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا، تو وہ اس کے لیے تیار تھا، گواہی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، وہ تیار تھا اس کے لیے، اس کو ڈالا گیا۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہی بادشاہ جس نے ڈالا، اور صبح سویرے جاتا ہے اور جا کر اس کو پکارتا ہے، ساری رات اس کو نیند نہیں آ رہی، موسیقی کے ساز بجائے گئے، اس کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی، صبح ہی اٹھ گیا۔ 6 باب کی 19ویں آیت سے، صبح سویرے اٹھتا ہے بادشاہ اور اس کی طرف جاتا ہے۔ 6 باب دانیل کا 19ویں آیت۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا۔ ہاں، بادشاہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور شیروں کی ماند کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب ماند پر پہنچتا غمناک آواز سے دانیل کو پکارتا ہے۔ بادشاہ نے دانیل سے خطاب کر کے کہا، دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ بادشاہ نے اسے زندہ خدا کا بندہ کہا، تجھے خدا نے چھڑایا ہے؟ تو دانیل کا جواب، دانیل کہتا ہے، دانیل نے کہا بادشاہ سے، اے بادشاہ اب تک جیتا رہ۔ بد دعا نہیں دی، بد دعا دے کے یہ نہیں کہا کہ تو تے اپنا زور لا لیا نا، کچھ بھی نہیں ہویا، یہ بھی نہیں کہا۔
اس کو تانا بھی نہیں دیا, مینا بھی نہیں مارا. کہا بادشاہ جیتا رہے, تو چاہتا ہے کہ تو نے چاہے مجھے شیروں کی مان میں ڈالا, لیکن میں تیرے لیے زندگی کی دعا مانگتا ہوں. بادشاہ جیتا رہے. میرے خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. آمین. اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا, کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا. خدا موت تب کرتا ہے جب ایماندار اظہار ثانی میں ثابت رہتے ہیں, بے گناہ ثابت ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ گناہ کریں اور پھر خدا آپ کا ساتھ دے گا. گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کی توہین کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم کیوں ایسا کریں؟ اس نے کہا میں خدا کے سامنے, خدا کے حضور بے گناہ ثابت ہوا. جتنے مسیحیوں پر الزام لگایا گیا آج تک پاکستان میں کسی پر ثابت ہی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جوزف کلونی میں گھر جلائے گئے اور جن لوگوں کو, کچھ لوگوں کو سزا بھی ملی اور کچھ لوگوں کو سزائے موت بھی ملی, لیکن بعد میں اعلان ہوا کہ یہ بے گناہ تھے. مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بے گناہ تھے. یہ انصاف ہے ہمارے پاکستان کا. ان کو تو خیر پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن وہ شہید ہیں جو بے گناہ موت میں چلے جاتے ہیں. ہمارے لیے گواہی دینے کا یہ موقع ہے. اس نے کہا میں خدا کے حضور بے گناہ ثابت ہوا ہوں اور تیرے حضور بھی ہے بادشاہ, میں نے خطا نہیں کی. پس بادشاہ نے کیا کیا؟ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا. سنیے حکم, بادشاہ کا آرڈر سنیے, کہ دانیل کو اس مان سے نکالیں. پس دانیل کو نکالا گیا, کلام میں لکھا ہے, اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا. اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا. آمین. خدا پر امید نہیں, توکل کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں. خدا پر توکل کیا اور بادشاہ نے حکم دیا, اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے, اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا. اور لکھا شیر غالب آئے اور ان کو ہڈیوں سمیت توڑ ڈالا, کھا گئے ان کے بیوی بچوں کو. جس کے لیے شیر منگوائے گئے تھے وہ محفوظ رہا, جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو ہی ڈالا گیا. خدا عجیب کام کرتا ہے, عجیب معجزات کرتا ہے, لیکن کب؟ جب آپ گواہی پر قائم ہیں. غلطی نہ کریں. دکھ جتنا مرضی ہو, مشکلات جتنی مرضی ہو, کلام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. کلام سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ معجزہ چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو, اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے ساتھ کام کرے, تو پھر ضروری بات ہے کہ خدا کے کلام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.